अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम सामीईन, हाज़रीन व नाज़रीन, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आपका सुनना और हमारा सुनाना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कबूल व मकबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम सामीन, हाज़रीन व नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मेयार हक़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के निस्बत से हो रहा है और इस्लाही उम्मत ये जो प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं इस के तहत तो आज कुछ अशार अजीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मुतल्लक़ मिले हैं, तो वो आपसे शेयर करते हुए आगे चलते हैं ताकि आपको पता चले कि नबी के सहाबा की शान क्या है और उनका मकाम क्या है। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, अगर चाँद मोहम्मद हैं तो सितारे हैं सहाबा। माशाअल्लाह। वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा के उफ़क़ पर, वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा के उफ़क़ पर, उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। तो राह मिलती है शब में तारों से, हदायत मिलती है फ़कत नबी के यारों से। ये बात अच्छी तरह दिलो दिमाग में बैठा लेनी चाहिए और जो जिस आयत मुक़द्दसा का मैंने सहारा लिया है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लियर और वाज़े तौर पर लोगों को इस बात की तरफ दावत दी है और बुलाया है और बताया है कि ऐ लोगो, जब तक तुम इन जैसा ईमान नहीं लाओगे फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, तो उतनी देर तक तुम्हारा ईमान भी कामयाब नहीं होगा और तुम हदायत पर भी नहीं पहुंच सकते। हदायत पर आने के लिए और हदायत को पाने के लिए तुम्हें नबी की जमात और नबी के सहाबा के तरीक़े पर आना होगा। तो ये इसलिए आज का जो मौजू है वो हमने इस बात के तरफ लाना है आपको कि नबी की जमात के पीछे चलेंगे तो तभी कामयाबी है, और अगर कोई आदमी अपना रास्ता लेना चाहता है तो लेता रहे, वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन कामयाबी उस रास्ते पे नहीं है। कामयाबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके पैगंबर ने जो बातें हम तक पहुँचाई हैं, इसीलिए आपने क्लियर फरमाया कि हर वो बात जिस पर तुमने अमल करना है, मा अना व अलैहि सहाबी, जिस बात पर मेरा अमल है और मेरे सहाबा का अमल है उसी को इख्तियार करोगे तो कामयाब होंगे। तो हस्बे मामूल अल्लामा मोहम्मद इस्माइल साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है, वो भी इसी तरह की कोई मिली जुली बातें आपके सामने रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। ये लोग कहते हैं कि यहूदी हो जाएं या ईसाईयत इख्तियार कर लें, तुम हिदायत याफ्ता बन जाओगे या हिदायत पा लोगे। कह दीजिए नहीं, बल्कि बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, असल जो दीन है वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन
ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ یہ آیہ مبارکہ جو پڑھ رہے تھے اور جو ہے میری نظر جو ہے اس کے پیچھے سیاق و سباق پر آ رہی تھی کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بے شک صحابہ کرام اس سے مخاطب ہیں، تو یہ دراصل ایک جواب ہے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے کہ اس وقت جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا تو یہ لوگ پیش تھے مخالفت میں، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، بے شک اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے جو ہے طریقہ کار کے مطابق دعوت دے رہا تھا۔ تو قرآن نے واضح کیا کہ اصحاب رسول جو ہیں وہ اصل معیار حق ہیں اور اصل رول ماڈل ہیں تمہارے لیے۔ اور دیکھا جائے تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا تمام انبیاء کرام میں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے اصحاب کو چنا اور ان کو بھی رب ذوالجلال نے جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ بے شک آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور قرآن پاک میں سورۃ فتح کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بے شک کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو آپس میں رحم دل ہیں لیکن کافروں پر سخت ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی بے مثال ہیں اور سخاوت میں بھی بے مثال ہیں، شاہ صاحب بے شک سخاوت اور فیاضی میں بھی بے مثال ہیں، اور اللہ کے احکام ماننے میں بھی بے مثال ہیں، اور اسی طرح آپ چلتے جائیے جو ہے عبادت اور پرہیزگاری اور استقامت میں بھی بے مثال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک جو ہے نمونہ بنا دیا، اور آج اگر ہم نے ہدایت لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، تو اصحاب رسول کی زندگی کو سامنے رکھیں گے۔ بے شک۔ تو یہ باتیں جو ہیں آپ کے سامنے اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جب تک ہماری زندگی نبی کے طریقے پر نہیں ہوگی، کوئی آدمی یہ بولے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل کلیئر فرما رہے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، طریقہ وہی تمہیں اختیار کرنا پڑے گا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیار صحابہ جو ہے یہ ہمارے لیے جب تک ہم ان کے معیار پر نہیں اتریں گے اور اس طریقے اور اس کسوٹی پر نہیں آئیں گے، کامیابی نہیں ہوگی۔ چونکہ ہماری اذان کا وقت بھی قریب ہو گیا ہے اور ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان دینی باتوں کی سمجھ اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ رحیم، تو بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ یہ معیار ہیں۔ تو آپ کے معیار ہونے کی بات اس سے سمجھ لینی چاہیے کہ جیسے کہ قرآن مجید کا میں نے سہارا لیا، اس میں اللہ رب العالمین بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم چاہتے ہو کامیابی تو تمہیں میرے نبی کے صحابہ کے طریقے پر آنا ہوگا، تو پھر تم ہدایت پا سکتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری ایام میں بیمار تھے، ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسائل پوچھے، تو رحمت والے نبی نے فرمایا، اے میری بہن، میں اگر تم مجھے دوبارہ آؤ اور مجھے نہ پاؤ، یہ نظر آ رہا تھا
کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی شاید مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو اس کا اشارہ یوں دیا کہ ہو سکتا ہے تم آؤ تو مجھے نہ پاؤ، پھر تم نے میرے صحابہ کے پاس جانا ہے، ابو بکر کے پاس جانا ہے، عمر کے پاس جانا ہے، عثمان کے پاس جانا ہے، علی مرتضیٰ کے پاس جانا ہے، صحابہ کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ جملہ جو میں نے پہلے حصے میں آپ کے سامنے پڑھا کہ نبی رحمت نے کلیئر بتا دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، دین وہ ہے، اسلام وہ ہے، کامیابی کا راستہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات بھی اگر ہمیں نبی کی سمجھ میں نہیں آئی، قرآن کی سمجھ میں نہیں آئی، حدیث رسول کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، کوئی علامہ فہامہ نہیں کرے گا، اس کی تشریح ہم صحابہ سے لیں گے۔ اور اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ کہا کہ کیسے شاعر نے خوبصورت انداز میں اس بات کو لپیٹ دیا، سمیٹ دیا ہے اور بیان کر دیا ہے کہ راہ ملتی ہے شب میں تاروں سے۔ پہلے زمانے میں لوگ اسی سے راستہ لیتے تھے، یہ بحری جہاز اسی کا راستہ لیتے تھے، آج بھی اس کو مانا جا رہا ہے۔ راہ ملتی ہے شب میں تاروں سے، ہدایت ملتی ہے فقط نبی کے یاروں سے۔ نبی کے یاروں کے پاس آئیں گے، ان کے طریقے پہ آئیں گے تو کامیابی آئے گی۔ جی علامہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے انکار کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون انکار کرے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ اصحاب رسول ہیں، آپ نے ان کی تربیت فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا۔ یعنی بعثت کا جو مقصد ہے، جو 3 مقاصد ہیں، تعلیم کتاب اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے یعنی تعلیم کتاب اور حکمت، اور پھر آخر میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو تزکیہ ہے، صحابہ کرام پر اتنی محنت ہوئی کہ اسی وجہ سے وہ معیار حق ٹھہرے اور ان پر ٹرسٹ کیا گیا، اعتماد کیا گیا، قرآن گواہی دے رہا ہے اس کی۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ وہ حدیث مبارک ہے جس کو ہم جمعہ کے خطبہ میں ہر ہفتے پڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آواز کلیئر نہیں آئی اور آواز کٹ گئی ہے۔ جی تھوڑا سا بلند آواز سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کوئی بات نہیں، ان کی کال ڈراپ ہو گیا۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی بہن جو بھی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ خاص طور پہ ٹی وی بند نہیں کرتے۔ جب بھی آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ پھر اس میں پرابلم آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے ٹی وی چل رہے ہوں اور پھر آپ ہمارے ساتھ بھی بات کریں تو 2 باتیں نہیں ہوں گی۔ ٹی وی کی آواز بند کریں گی تو پھر فون پہ ہمارے ساتھ بات کریں گی۔ جی تو آپ اس کا ترجمہ کریں۔ ہاں جی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، بے شک فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ اکبر۔ بے شک انہیں کسی اپنی غرض اور اپنے کسی مقصد میں انہیں استعمال نہ کرنا۔ جی پھر بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن بات کیجیے۔
جی میرے ایک دو کوشچن یہ ہیں کہ پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ جب الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں تو اگر ڈیتھ ہو جائے فیملی میں کسی بندے کی تو کیا ختم دلوانا چاہیے جیسے ایوری تھرسڈے کو اور 40 دن تک؟ اس کا کیا قرآنی اور حدیث کے حوالے سے پلیز بتائیے گا. اور جو ارواح آتی ہیں سنا گیا کہ ایوری تھرسڈے کو، یہ سب تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اور ایک چیز اور ہے، تیسرا سوال، کہ اگر جو انسان ان باتوں پہ بلیو نہ کرے، اہل سنت کا وہ دعویٰ دار ہو، کیا وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ ایسی سچویشن میں اہل سنت ہی مومن جو فوت ہوئے ان کا، پلیز تھوڑا سا اس حوالے میں تھوڑا ڈیپلی روشنی ڈالیے گا پلیز. جزاکم اللہ میری بہن. ایک ہی سوال ہے آپ کا؟ نہیں 3 سوال ہیں. اچھا. پہلا تو یہ ہے نا کہ 40 دن تک کوئی فوت ہو نہیں جائے وہ تو سارا اسی میں مکس ہے، وہی کوئی بات نہیں، وہ تو ہم نے سمجھ لیا. جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ایوری ہے. تھرسڈے کو بھی ختم کروانا چاہیے. اور روح آتی ہے جیسے یہ اسلامی حدیث کے حوالے سے اور قرآنی حوالے سے کہ جب وہ گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو کچھ ایوری تھرسڈے کو یا 40 دن تک، ایک تو یہ بھی کوشچن ہے. تو دوسرا یہ جنازے کے حوالے سے ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، تو کیا ایسی سچویشن میں جو بندہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرے تو کیا ان چیزوں میں تو وہ بندہ ان کا جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ کچھ ایسے تھوڑا سا ڈیٹیل میں پلیز بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے جزاکم اللہ. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. جی میری چند ایک گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میری والدہ صاحبہ بہت شدید علیل ہیں، جی تو ریکویسٹ ہے کہ پلیز ان کے لیے دعا کیجیے گا. جی ضرور کریں گے. دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد کی تعمیر میں وہ شامل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا اس کے علاوہ یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو سٹاک ایکسچینج ہوتے ہیں، شیئرز کا لین دین ہوتا ہے، یہ اسلامی طور پہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی ٹھیک ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے جی آپ سب؟ جی جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جی آپ سنائیں. رکھے. اور جی 2 سوال ہیں جی میرے 3. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ کس آدمی پہ جائز ہے، کس کو دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے. جو آدمی بالغ ہے اور صاحب حیثیت ہے، اور کچھ آدمی یہاں پہ ایسے ہیں کہ معذور ہیں، جیسے کہ پینشنر ہیں، جی جی ان کی پینشن اتنی کی ہے کہ جیسے گھر کا خرچہ ہی چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں. ٹھیک ہے. دوسرا کہ اپنی قبر کے لیے زمین خرید کے رکھنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، اس کی رہنمائی کر دیں. اور تیسری بات یہ کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ جو اپنے پاکستان میں ڈیم بن رہے ہیں، کیا ان کے لیے جائز ہے ان کو دینا یا کہ نہیں؟ جی ٹھیک ٹھیک ماشاء اللہ. تو بہت ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے آئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ہمیں سمجھ دے. اور ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ ابھی. جی 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 ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو ہمارے بھائی اور بہنوں نے بہت ساری باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے. تو ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو اسلام چینل اردو ہے اس کو اختلافات سے پاک ہی رکھیں تو اچھی بات ہے. ہاں جی ہاں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں جب سامنے ہمارے آ جائیں گی تو اس میں ہم اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ بھئی اسلام میں ان باتوں کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں. جو میری بہن نے کہا نا کہ بھئی ختم دلانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اگر آپ کوئی بھی صالح ثواب کرنا چاہیں تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں. اس کا نام کوئی اسپیشل ختم کا رکھنا یا اور ایسی باتیں چیزوں کو لانا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا. لیکن اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ اپنے کسی عزیز و اقارب کو جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کو اگر پہنچانا چاہیں گے، چاہے نفل پڑھ کر پہنچائیں، چاہے کھانا پکا کے غریبوں کو کھلائیں. ہاں یہ اس سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ کھانا پکا کے اپنے ہی رشتہ داروں کو کھلائیں تو پھر ثواب کم ہی ملے گا. جی جی اگر آپ صدقہ اور خیرات کر رہی ہیں تو پھر تو غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے. اور اس ملک میں کوئی اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کو کھلائیں، اور اس میں نہیں ملتا تو پھر اپنے ملکوں میں بھیجیں تاکہ ان کو ثواب ملے. کیونکہ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو انتظار نہیں کراتے، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی جی ضرور پوچھیے. جی سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا قبر میں کون سا سوال پوچھا جائے گا؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بس اتنی. مہربانی.
بات اتنا ہے جی جی سوال ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دوسرا کیا سوال تھا یا اس میں کوئی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں تھوڑی سی بات کر لوں. جی بھائی نے جو قبر کے متعلق کی زمین کے متعلق پوچھا ہے جی کہ قبر کی زمین جو ہے ترتیب سے ذرا شروع کرتے ہیں تو پھر جی ٹھیک تھا. مثال کے طور پر ایک باجی نے جو ہے نا وہ والدہ، ایک بھائی نے والدہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کا کہا ہے. جی انشاءاللہ لاسٹ میں کریں گے. اور دوسرا سوال انہوں نے کیا تھا کہ صدقہ زکوٰۃ جو ہے یہ اور للہ جو ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ مسجد پہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جو مسجد ہے، مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اسی طرح پانی کا پلانا، یہ وہ جو ہے نا مدات ہیں جہاں للہ کی رقم خرچ ہوتی ہے، للہ کی رقم خرچ ہوتی ہے. اور صدقہ زکوٰۃ جو ہے یہ وہ مسکین طالب علم ہیں جو مسافر ہیں یا رہ رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ہے صدقہ زکوٰۃ سب سے پہلا مصرف جو ہے یہ ان لوگوں کا ہے. اور قرآن کریم میں 7 مصرف جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، آپ ضرور ان پہ ذرا غور کر لینا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ جو سٹاک ایکسچینج ہے، یعنی یہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کر شیئر خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا جہاں تک میرا محدود علم ہے تو بعض دفعہ یہ مارکیٹ بہت اپ ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ جو ہے یک دم جو ہے وہ گر جاتی ہے. کئی لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، بیمہ ہے، انشورنس ہے، ان سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. سود کی دوسری شکل ہے، اس میں بالکل احتیاط کی ضرورت ہے. اور یہ پیسہ جو ہے یہ ایسے کاموں میں نہ دیں تو بہتر ہے، کیونکہ کام جو اللہ کے ہیں نا وہ رکتے نہیں ہیں. جو ابھی بات آپ نے بولی نا کہ بھئی زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ مسجد پہ کیوں نہیں لگتا، اس کے اندر میرے رب نے جو نظام بنایا ہے، پھر وہ غریب کدھر جائیں؟ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات ہے. جی غریب کدھر جائیں؟ جو اگر آپ نے پیسہ تعمیر پر ہی لگانا ہے تو اللہ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ کا جو گھر ہے وہ خالصتاً للہ کی مد سے بننا چاہیے، وہ للہ کی مد سے بننا چاہیے. زکوٰۃ اور صدقہ میل کو چہل ہے، یہ یاد رکھیں. اس سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ غریبوں تک جائے، مسکینوں تک جائے، ضرورت مندوں تک جائے، حاجت مندوں تک جائے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو بھی مولانا نے تلاوت کی یا قرآن کی، اس میں اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں جو تمہارے اپنے ہیں پہلے ان کو دیکھ لو. اس میں جو غریب ہے، مسکین ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ جو مدارس دینیہ ہے، یہ ان کے اوپر جو اب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو جو اگر کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی یتیم بچہ جو ہے، جو غریب بچہ جو ہے وہ پڑھ کے دین کی طرف آئے گا تو وہ ایک تمہارا مستقل صدقہ جاریہ ہوگا جب تک وہ زندہ رہے گا، اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. جی اور کیا ترتیب سے سوال دیکھیں آگے سر. وہ زمین جو زندگی کے اندر قبر کے لیے زمین خرید لیں، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ افراتفری کا دور ہے، نفس و نفسی کا دور ہے. بعض دفعہ ایسے واقعات بھی شاہ صاحب سننے میں آئے ہیں کہ قبر جو ہے وہ میت جو ہے پڑی ہوتی ہے اور کوئی ان کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوتا قبر کا، اور پھر جو ہے وہ لاوارث سمجھی جاتی ہے. اور آپ یہاں دیکھیں کہ قبرستان باقاعدہ بنا دیے گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ قبر کے لیے زمین جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس ملک میں ایسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا رائے آپ؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. یہ جو بات ہے نا کہ بھئی چلتی نہیں اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوگا وہی جو پروردگار چاہے. چونکہ ایک کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. جی بات کریں، بات کیجئے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ لائیو ہیں آپ، بات کریں. میرا خیال ہے کہ کال ڈراپ ہوگی. کال ڈراپ نظر آ رہی ہے. جی بات کیجئے.
جی ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے یہ ہر ٹی وی پہ بیٹھنے والے جو ہم کال لے رہے ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پلیز جب بھی آپ کال کرنا چاہتے ہیں ٹی وی کو بند کر لیں تاکہ آپ کی بات جو ہے ہمارے ساتھ ہو جائے گی, یا جو بھی لائیو بات کرنا چاہتا ہو ان کی ہو جائے گی. جو ٹی وی کھلا رکھے گا ان کی کال ڈراپ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سسٹم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ قبر جو ہے اس کے بارے میں آپ یہ جگہ جیسے کہ ان ملکوں میں ایک نظام ہے, ہمارے ملکوں کا تو یہ نظام نہیں ہے. تو یہاں قبریں خرید لیتے ہیں لوگ, جگہ خرید لیتے ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے اب اسی مٹی سے اٹھا کر آپ کو بنایا گیا ہے یا کوئی اور جگہ ہے. یہ تو خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں تک آپ کے مسئلے کی بات ہے. جی شاہ صاحب, وہ قرآن کریم میں بھی یہ تو آتا ہے نا کہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بے شک. وما تدری نفسم بأی ارض تموت. بے شک کہ فرمایا کسی نفس کو کوئی علم نہیں کہ کہاں اس نے فوت ہونا ہے. اگر آپ نے خرید لی ہے جگہ, چلو کسی دوسرے مسلمان بھائی کے استعمال میں آ جائے گی, اب یہ معلوم نہیں کہ کہاں ہم نے دفن ہونا ہے, کہاں جانا ہے. یہ تو اللہ کی بات ہے, یہ بالکل صحیح. ان اللہ عنہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. یہ پوری 5 باتیں جو ہیں کلیئر کر دی گئی ہیں. لیکن آپ کے مسئلے کی بات جو ہے کہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں خرید لیں. ٹھیک مولانا نے فرمایا کہ اگر آپ کے کام آ گئی تو آ جائے گی, اگر آپ کے نہ آئی تو کس لیے آپ کے پچھلے کے کام آ جائے گی, کسی بھائی کے کام آ جائے گی. جیسا کہ عادل نشیروان نے یہ بات کہی تھی جب اس کو بادشاہ نے کہا, اس بوڑھے سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی تو کس لیے آم لگا رہا ہے, آم تو کب جوان ہو گئے, تو اتنی دیر میں مر کے مٹی ہو چکا ہوگا. تو اس نے کہا میرے بڑوں نے لگائے, میں نے کھائے, میں لگا رہا ہوں, میرے پچھلے کھائیں گے. جی اگلی بات کون سی سوال ہے؟ ہاں جی, اس کے بعد انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ڈیم جو ہے جو بن رہا ہے, یہ جو ہے یہ قومی جو ہے نا وہ کام ہے, قومی کام ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے مولانا؟ للہ لگنا چاہیے؟ اس میں جو ہے اس میں بھی احتیاط کی یہی پہلو ہے کہ آپ صدقہ زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے جو ہیں اگرچہ پانی کے لیے دیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ چونکہ اجتماعی ڈیم بن رہا ہے ملک کے لیے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس میں نہ دیں اور پیسے آپ جو ہے وہی پیسے دیں جو للہ کی مد میں ہیں, تاکہ وہ تعمیری کام کے اندر آ رہا ہے اور بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی عالم کوئی بزرگ یہ کہے کہ بھئی چونکہ پیسہ بہت زیادہ اس کے لیے چاہیے تو کوئی اگر صدقہ خیرات کا راستہ دیتا ہے تو دینے دو. ہاں آپ کی بات اپنی جگہ ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کا حق نہ مارو. جی 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 ٹھیک ہے. ہاں جی, تو اس کے ساتھ دوسرا جو ہے نا یہ سوال بھائی نے کیا تھا, بہت اہم سوال ہے شاہ صاحب, کہ میرا قبر کے اندر جو پہلا سوال ہے وہ کیا ہوگا؟ بے شک. تو پہلا سوال جو ہے وہ مر ربو کا, بے شک, ما دینو کا, ومن نبیو کا. بے شک 3 سوال ہیں. 3 سوال ہیں, اور یہ وہ پہلا سوال ہے جس کے متعلق خود رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں بنی نو انسان سے پوچھا تھا, اولاد آدم سے پوچھا تھا. بے شک. تو کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ آپ کا ایز یوزل ریگولر جو پروگرام دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ منڈے کو میں نے کہا آپ سے بات بھی کر لیں اور سوال بھی 1-2 پوچھ لیں. ماشاءاللہ آپ سے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ, ہم ٹھیک ہیں, لیکن آپ کا سوال تقریباً اس وقت آتا ہے جب علامہ صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں. نہیں کوئی بات نہیں. وہ چلیں, اب میرا چھوٹا سا سوال ہے, مجھے یہ تو اب کنفرم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا قرآن پاک میں ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ مقدر ہے, اس کو برا نہیں کہنا چاہیے. تو اس زمانے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یا ان سے بچنے کے لیے اگر کوئی دعا ہو بتا دیں تاکہ ہم اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائیں, جن کا ہم نہیں مقابلہ کر سکتے, کیونکہ بہت زیادہ تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل ہوگا. تو بے شک بے شک, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. تو یعنی بہت اچھی بات کی طرف ہمارے بھائی نے توجہ دلائی ہے. تو یہ ہے کہ زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے, یہ حدیث ہے. دیکھیے زمانہ, ہر زمانہ
ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہماری رہنمائی اور ہم کامیابی اس میں لے سکتے ہیں. لیکن جیسے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ بھئی جب تم اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے بعد صحابہ کے حوالے کرو گے، ان کو معیار مانو گے، تو تمہاری زندگی کا رخ صحیح جائے گا اور اسی سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو دعا جو آپ کے ذہن میں ہے علامہ صاحب، ہاں جی، وہ فرمائیں. وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا یہ پڑھتا رہے، مختلف آنے والے حادثات سے اپنے بچاؤ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. بے شک بہت ساری دعائیں ہیں. کسی ایک پر تو انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ عظیم دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اس سے تو بڑی کوئی دعا ہے ہی نہیں. یہ صحیح بات ہے. ہاں، یہ وہی دعا ہے جو مطاف کے اندر یعنی پڑھی جاتی ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلیکٹ کیا ہے. بے شک. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہی پڑھتے رہیں، اور آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ حوادثات سے انسان کو بچاتے ہیں. ہاں، ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، کہ فرمایا صدقہ جو ہے یہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے. تو صدقہ جو ہے یہ بھی انسان کو کرتے رہنا چاہیے. اور ایک میں فرمایا کہ الصدقۃ رد البلا، تمہاری مصیبتوں تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے. جی جی، بے شک، صحیح بات. اچھا شاہ صاحب، ہم یہ سوال بھول نہ جائیں. تو بھائی نے جو بزرگوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ پہلا سوال قبر کے اندر کون سا ہوگا، تو اس کے بارے میں درخواست ہے کہ مر ربو کا، اور یہ وہی سوال ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اولاد آدم سے کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ ہاں. اب یہ سوچنا ہے شاہ صاحب، یہ جو سوال ہے قبر میں، گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا ہے. گویا ہمیں جو ہے پرچہ امتحان کا جو ہے جواب اس کے ساتھ ہی بتا دیے ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ آیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں؟ آیا ہم جو ہے دین کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے. اور پھر ہم جو تیسرا سوال ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو ان کے بارے میں ہم کتنا علم رکھتے ہیں، یا ان کی تعلیمات کو ہم کس قدر ان پر عمل کرتے ہیں، یا ان کی تعلیمات کا ہم کس قدر ہمیں علم ہے. یہ بزرگوں نے سوال کر کے ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے ہر آدمی کو کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس پر کس قدر عمل کر رہے ہیں. شاہ صاحب ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، کیونکہ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتایا. جی، ایک کالر ہیں، بلکہ ان سے بات کر لیتے پھر اس کو کرتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی حاجی صاحب، میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی جی جی. اور میں کسی ریزن سے اپنا نام نہیں بتا سکتا، لیکن جو کوشچن ہے اس سے ریلیٹڈ، مطلب اس کی وجہ سے میں اپنا کوئی بات نہیں، بات کریں آپ. جی جی جی. الحمدللہ میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری جو بیوی ہے اس کو میں کہتا رہتا ہوں کہ نماز پڑھو. جی. اور شروع میں تو اس کو کافی غصہ آ جاتا تھا، کہتی تھی کہ تم مجھے پش کر رہے ہو، دس اینڈ دیٹ. جی جی. تو میں خود پڑھوں گی. تو پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا اس کو. ٹھیک ہے. اب کافی سال ہو گئے ہیں. وہ پچھلے دنوں میں بیمار بھی کافی ہو گئی تھی. جی. اور اس کے لیے اس کو پھر میں نے سمجھایا کہ میں نے کہا دیکھو، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں دعا کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس وقت تم دعائیں مانگ رہی ہو، ٹھیک ہے نا. اور بہتر تو یہ ہے کہ جب بندہ صحت مند ہو یا جوان ہو، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا چاہیے، نماز پڑھو. تو پھر اس نے وعدہ کیا کہ میں کروں گی. اس کے بعد پھر وہ وہی سلسلہ شروع ہو گیا، پھر بھول گئی. اور چڑچڑاپن بہت ہے اس میں، بہت زیادہ. اور ایک دم اس کو غصہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے گھر کے حالات میں فرق پڑتا ہے. میں بھی پھر تھوڑا سا، مطلب کچھ سال ہو گئے میں تھوڑا سائڈ پہ ہی میں بھی رہتا ہوں. مطلب کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو یا اس طرح کی کوئی. تو آپ کوئی بتائیں کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نماز کی طرف مائل ہو جائے، تاکہ جزاکم اللہ. تو آپ کا ایک ہی سوال ہے یا اور بھی کوئی ہے؟
نہیں بس یہی میرا بس سوال ہے. ٹھیک ہے، آپ سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں. اور ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری بہن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو فیس بک پر ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کو نکال کے پھر اس کو سنانا. تو چونکہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی ہمیں بات کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم امام صاحب، ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ. ہاں جی. اچھا میں کہہ رہی تھی ذرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے، تو کوئی دعا پڑھنے کے لیے اور خود بھی دعا بھی کریں کہ اللہ خیر خیریت سے یہ مسئلہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جیسے کوئی خراب ہو گیا ہوئے، اس کے لیے بندہ دعا کس طرح کرے کہ یا اللہ یہ جو مسئلہ ہے تو اس کو خیر خیریت سے یا بہتری کے ساتھ جس طرح مناسب دعا ہو نا، مجھ سے ہی دعا کرے بندہ. بعض دفعہ ایک چیز غلط ہوتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں مل جائے، وہ چیز جب ملتی ہے. میری بہن آپ تھوڑی سی بات کا اشارہ اور وضاحت کریں کہ مسئلہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق آپ کو جو ہے بتا سکتے ہیں، تاکہ کلیئر ہو بات. تھوڑی سی آپ اشارہ دے دیں. جیسے میاں بیوی کی کوئی چپکلش ہوگی. اچھا میاں بیوی کی چپکلش، ٹھیک ہے. تو اگر بندہ یہ کہے کہ یہ اگر ان کے ملیں گے تو ان کے لیے اچھائی نہیں ہوگی، تو دعا ہی بندہ دعا کس طرح کرے کہ اللہ ان کے لیے تو بہتر کر، ان کے لیے اس طرح کیسے دعا کریں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں وہ جی خاون بھی اکٹھے ہو جائیں، لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر لڑائیاں جھگڑی ہوتے ہیں. وہ مسئلہ اس طرح دعا کیسے بندہ کرے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ کی سوال کا. اور دوسری جو پہلی بہن ہے بھائی ہیں ہمارے، ان کا جواب بالکل سیم ہی ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ میاں بیوی کو ہر طرح کوشش کر کے گزارا کرنا چاہیے، اپنا گھر چلانا چاہیے. جو لوگ طلاقوں تک آ جاتے ہیں اور اسی نوبت پہ آ جاتے ہیں، یہ وہ ان کا یہ جو عمل ہے وہ اچھا نہیں ہے. اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے. اور ایک بات جو میرے بھائی نے کہی کہ بیوی کے اندر چڑچڑاپن ہے، لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آتی ہے، تو آپ ان کو جتنا برداشت کرتے ہیں اس کا آپ کو اللہ اتنا ہی اجر دیتے ہیں. رحمت والے نبی نے فرمایا اگر بیوی کا مزاج سخت ہے اور خامد برداشت کرتا ہے، اور خامد کا مزاج سخت ہے تو بیوی برداشت کرتی ہے، اس پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. یار یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ اس کو برداشت کریں اور اس کو سورۃ فاتحہ جو ہے اس کے پڑھنے کی تلقین کریں، خود پڑھ کے اس کے کان میں دم کریں. انشاءاللہ تعالی جلدی وہ جو ہے وہ اس نوبت سے ہٹ جائے گی اور آپ کے گھر میں امن اور سکون آ جائے گا. جی مولانا. جی یہی بات میں تھوڑی بہت مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ طلاق سے مسائل حل ہو جائیں گے، حالانکہ مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں، بگڑتے ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں. کوشش کریں جوڑنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ تم آپس میں صلح کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، تو تب یہ صحیح صورت ہو سکتی ہے. اور اگر سب سے اس میں بہترین بات یہ ہے کہ برداشت کرنا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سورۃ جو توبہ ہے اس کی آخری دو جو آیات ہیں یہ خاص طور پہ اس کام کے لیے بہت ہی زبردست ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس کو 11 بار 21 بار جو میرے بھائی نے بولا کہ بیوی کا مزاج سخت ہے، اس کے کان میں پھونک ماریں، دم کریں. پہلے دائیں میں پھونک ماریں پھر بائیں میں پھونک ماریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. پانی پر 21 دفعہ پڑھ کے دم کر کے پھونک مار کے اس کو پلائیں. تو اس طرح اس میری بہن کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کا درجہ جو ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو جو ہے گھر چلانے کے لیے اور بڑی شان عطا کی ہے مردوں کو. بلکہ یہاں تک رحمت والے نبی نے فرما دیا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں. تو اس لیے احترام کر کے گھر چلائیں اور اپنے گھروں کو بگڑنے نہ دیں. جس گھر میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بگاڑ خیر ایک ہاتھ سے نہیں، وہ کہتے ہیں تاڑی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اس طرح آپ اپنے گھروں کو بچائیں اور اپنے گھروں کو محفوظ کر لیں. اس میں اللہ بہت راضی ہوتا ہے. اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے اپنے گھروں کو چلائیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صاحب آتے ہیں جی اور تھوڑا سا دروازے کے باہر ہی رکتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر تھوڑی سی بات چیت چل رہی تھی. کوئی سوال کا جواب ہے ہاں دیکھ لیں. تو یہ ہے کہ
ان کا جو ہے نا یہ مسئلہ یعنی یہ نظر آ رہا ہے جی تو اس وقت بھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ جو میں اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں سے اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ یہ بچوں کی ماں ہیں اور اس کے ساتھ میرا گھر کا کھانا بناتی ہیں اور کپڑے میرے دھو کر دیتی ہیں، تو میں اس لیے برداشت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی صحیح بات ہے، جی صحیح بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کی یہ شان ہو کہ اللہ کا نبی یہ فرمائے کہ جس راستے سے جاتا ہے شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، باقی جتنے صحابہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اپنی شان ہے، لیکن یہ جو ہے یہ نبی کی دعا سے اس طرف تشریف لائے اور ایمان جیسی نعمت ان کو نصیب ہوئی۔ تو اتنا بڑے صحابی کا یہ ذہن ہے کہ گھر چلاؤ اور اپنے گھر کو بچاؤ۔ جو آدمی اس نیت سے کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پر بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، کچھ سوالات جو رہتے ہیں، جی ٹائم 1 منٹ ہے، آپ اس میں دے۔ اچھا، یعنی صحابہ کرام کی جو بات چل رہی ہے، جی ٹھیک ہے، ان میں جو استقامت ہے، اطاعت، استقامت کو ہی دیکھ لیں آپ۔ سبحان اللہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح دین کے معاملے میں استقامت دکھاتے ہیں کہ جسم ادھر رہا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ احد احد کی آواز جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے قرآن کریم سے جو صحابہ کرام کی محبت تھی وہ بھی ایک مثالی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس قدر خوبصورتی سے پڑھتے ہیں۔ آپ جی اگر کوئی سوال جو ہے وہ رہ گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پروگرام میں آپ کو، چونکہ سوال بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم ایک کو مکمل جواب کر لیں تو اس کے بعد آئے، تو اگر کوئی رہ گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اسلام چینل اردو میں مختلف پروگراموں کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اسی حوالے سے طریقے سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے گا۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔